बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बैक वक्त एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस का सामना कर रही है। एक्सटर्नली तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला खराब हैं, हुकूमत की जानिब से बड़ी सख्तियाँ की जा रही हैं। फिर इंटरनली पार्टी के अंदर हमें मल्टीपल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो हमें कहीं ना कहीं नीचे कहीं दबा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम के अंदर इस पर गुफ्तगू करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक साहब के दौर में बड़ा टफ टाइम देखा, जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में मुस्लिम लीग नवाज ने बड़ा टफ टाइम देखा, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो मुफाहमत की तरफ जाते हैं, रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर लग ये रहा है कि जब रास्ता निकलने की कोई राह दिखाई देती है कि अब मामला बेहतर होंगे, उस वक्त तहरीक इंसाफ का कोई एक ग्रुप कोई ऐसी गुफ्तगू कर देता है या सोशल मीडिया से कोई ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि मामला जो 2 कदम आगे बढ़ने चाहिए वो 4 कदम पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो नुकसान बेसिकली कौन पहुंचा रहा है तहरीक इंसाफ को? प्रोग्राम के पहले से मैं इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने। मरवत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मरवत साहब, सबसे पहले बताइएगा, हमें इस वक्त 2-3 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। लग ये रहा है कि अप्रोच भी बड़ी मुख्तलिफ है। कोई चाहता है कि मुज़ाकरात हो और कोई शायद मुज़ाकरात के भी खिलाफ हैं। आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली कौन सी सोच, कौन सी अप्रोच प्रिवेल करेगी पार्टी के अंदर? मेरा ख्याल है कि पार्टी जो है वो अभी तक हालात का जायज़ा ले रही है। जो आपने बात की ना, बड़ी पार्टी हैं, इसमें मुख्तलिफ नो राय के लोग हैं और कुछ चाहते हैं कि एग्रेशन हो, कुछ चाहते हैं कि मसालियात हो। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि अल्टीमेटली बात होगी मुज़ाकरात पे, लेकिन मुज़ाकरात भी तभी संजीदा नौइयत के होंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बार्गेनिंग पोजीशन में होगी। सही, नहीं तो बार्गेनिंग पोजीशन अगर हम इंतखाबात से लेकर अभी तक की बात करें, ऐसी कोई स्टेज आई है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार्गेनिंग पोजीशन में थी, जो अपॉर्चुनिटी मिस की हो उन्होंने? मेरा ख्याल है कई मौके आए, अपॉर्चुनिटी न कि सिर्फ पीटीआई ने मिस की है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी मिस की है। क्योंकि ये जो नुकसान है ये 2 तरफा है, एक तरफा नहीं है। खान की कैदोबंद तो हैं, पीटीआई मार भी कर रही है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। ट्रस्ट डेफिसिट है अवाम और इदारों के बीच। फिर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, लोग गैर यकीनी सूरत हाल से 2-4 हैं, और इसकी वजह यह है कि मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवा रखा गया है, उस रवैये ने जो है बहुत सारी चीज़ों से लोगों का एतमाद उठाया हुआ है। तो लिहाजा ये कहना कि बस सिर्फ खान जो हैं जेल में रहने से जो है उनकी जीत है, मेरा ख्याल है कि अगर दूर रस नज़रों से देखा जाए तो कोई रियासत या कोई ममलिकत या हुकूमत जो है अपने शहरियों के साथ सियासी बुनियादों पे या सियासी मकासद के असूल के लिए इस तरह के रवैये अपना नहीं रखती है। मुल्क में अदल व इंसाफ जो है वो मफकूद हो चुका है। लोगों को जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। बलूचिस्तान और केपी में जो हो रहा है बदआमनी और जो शोरश बपा हैं, इस हवाले से उम्मीद भी नहीं रही है कि वहाँ पे कोई क़ुव्वत ऐसी भी हो सकती है जो वहाँ अमन ला सके। इसी तरह माशी तौर पे सारा दारोमदार जो है, अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ना होते जो अपने रेमिटेंसेस भेजते हैं, और अगर हमारी इतनी बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर ना होते, तो ये हुकूमत जो है या मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसके इतने बड़े वसाइल हैं, सोना यहाँ पे हैं, क्रोमाइट यहाँ पे, जिप्सम यहाँ पे हैं, कोई ऐसी दात कीमती नहीं है जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होती है। पानी है, दरियाए हैं, लेकिन जो इस्तेसाल का सिलसिला है, जो वसाइल पेचीना झपटी का माहौल है, जो बदउनवानियाँ हैं, करप्शन है, इन तमाम चीज़ों ने मिल के मुल्क को जो है इंस्टीट्यूशनल इन्हितात या दिवालियापन का शिकार किया। सही। अच्छा मरवत साहब, आपने थोड़ी देर पहले अपॉर्चुनिटीज़ की बात की। आपने कहा कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकती थी। हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो 26 नवंबर को ये इत्तलात थी कि तब मामला थोड़े से बेहतर हुए हैं। एक तो उसके फौरी बाद चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई,
لیکن بعد میں پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک انٹرویو دیا, انہوں نے بھی کہا جی کہ تقریباً 99% معاملات سیٹل ہو گئے ہیں, وہ بھی 99% پر اٹک گئے, انفیکٹ لگ رہا ہے کہ وہاں سے چیزیں پھر ریورسل کا شکار ہو گئیں. اس کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ 26 نومبر کو کیا ہوا, اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب جو بات کر رہے تھے کہ 99% چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں, وہ کیوں نہیں مکمل ہو سکی چیزیں؟ دیکھیے 26 نومبر کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو پوری قوم کو پتہ ہے نا. اور 26 نومبر کو جو ہے اس سے پہلے 23 یا 22 یا 24 نومبر کو ہمیں سنگجانی پہ بیٹھنے کا کہا گیا. اس حوالے سے 99% معاملات طے پا گئے تھے, لیکن شومی قسمت ہمارا آنا تو غلطی نہیں تھی ڈی چوک پہ, لیکن اگر آ گئے تھے تو مقتول ہونے کے روادار بھی تو نہیں تھے. اگر دونوں اطراف سے جو ہیں سلجھ جوئی کی کوشش ہوتی تو یہ ثانیہ بھی نہ ہوتا اور شاید بہت سارے معاملات سلجھ چکے ہوتے. اور علی امین گنڈاپور صاحب نے جو کہا کہ 99% معاملات سیٹل ہو گئے ہیں, مطلب پوسٹ 26 نومبر ان کا انٹرویو تھا, اس کے بعد کیوں چیزیں جو ہے وہ بہتری کی جانب نہیں آئیں؟ 26 نومبر کے بعد جو ہے جو پوزیشن ہماری تھی ڈائیلاگ میں بارگیننگ میں, اگر 50% تھی تو ہم اب 2 سے 3% پہ آئے ہوئے ہیں. مینڈیٹ چھینے جانے کے بعد جو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات حل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور اگر کوئی بات اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے کرنی بھی ہے تو وہ تبھی ممکن ہے جب 25 نومبر جیسے حالات ہو, اور وہ حالات کا اب آنا یا ظہور پذیر ہونا بڑا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے. نہیں تو ابھی جو اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے کہ ان کو خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کی کوشش کریں, اور وہ سواتی صاحب بھی عارف الوی صاحب سے ایکسپیکٹیشنز لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ جب پاکستان آئیں گے چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہاٹ لائن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے, اسٹیبلش ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ان حالات میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے ہو جائے, لیکن میں نے عرض کیا نا, جب تک پی ٹی آئی بارگیننگ پوزیشن میں نہیں ہوگی کسی قسم کی ڈائیلاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ بارگیننگ پوزیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ جب پی ٹی آئی جو ہے اس قابل ہو کہ احتجاج کر سکے. فی الوقت جو ہے احتجاج کے قابل نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کیوں پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پار بڑی موجود ہے, ہم جب نکلتے ہیں لاکھوں کا قافلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اور کے پی کے اندر آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف احتجاج کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ اسٹریٹ پاور تو موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن یہ اسٹریٹ پاور جو ہے اس کو کس طرح استعمال میں لایا جائے گا, کس طرح لوگوں کو جو ہے باہر نکالا جا سکتا ہے, کیا موٹیویشن دی جا سکتی ہے. اس منتشر حالت میں جب لیڈر جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں, اس ورکر کا اسٹریٹ پاور کا لیڈرشپ پہ کوئی اعتقاد ہی نہیں رہا ہے. تو لہٰذا جب اعتقاد نہیں ہوگا, چاہے یہ لاکھ چیخے خان کے واسطے دے یا خان کے نام کی دعائیں دے, لیکن ورکر نے ایسے منتشر حالت میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں نکلنا ہے. تو مروی صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جس طرح آپ نے خود کہا کہ لیڈرشپ آپس میں دست و گریباں ہوگی تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے, کیوں لیڈرشپ آپس میں دست و گریباں ہوئی ہے؟ الٹیمیٹلی اگر میں غلط نہیں ہوں تو سب تو چاہتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, یا اس سے ہٹ کے کوئی اپروچ ہے جس کی مخالفت کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہیں؟ لیڈرشپ کی نالائکی ہے, اور میرا خیال ہے کہ چند لوگوں کی وجہ سے پوری پارٹی جو ہے گندی ہو رہی ہے. چند لوگوں کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے, ان کی آنکھوں پہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے, اپنے ذاتی مفادات کا اصول, دوسروں کو گرایا جانا, یہ سلسلہ جب تک تھمے گا نہیں, اور جب تک لوگ گرائے اور بے توقیر ہوتے رہیں گے, تو جو لوگ جن کے خلاف یہ کارروائیاں یک طرفہ طور پہ ہوتی ہیں وہ بھی خاموش نہیں رہ سکتے ہیں, اور پارٹی میں یوں ایک جنگ کسی کیفیت رہے گی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ اس کا واحد حل یہی ہے کہ ادراک کیا جائے, ایک سوچ ایک فکر جو ہے اس حوالے سے کوئی نشست ہو خان کے ساتھ, اور ان لوگوں کو معاملات سونپ دیے جائے جو ان گمبھیر صورتحال میں پارٹی کو جو ہے اس انتشار سے, اس خلفشار سے نکال سکنے کی مربع صاحب آپ کے نزدیک وہ لوگ کون ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جن کی آنکھوں پہ آپ نے کہا پٹی بندھی ہوئی ہے, اور وہ لوگ کون ہیں جن کے آنے سے یا جن کو معاملات جن کے سپرد کرنے سے معاملات تحریک انصاف کے بہتر ہو سکتے ہیں؟
میرے خیال ہے بار بار میں کہہ چکا ہوں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو آج کل پوری جو ان کی جنگ ہے، پوری جو ان کی مقاصد کا اصول ہے، اور جو سب سے بڑا ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ خان سے کون ملے، پی ٹی آئی کا اور کوئی بیانیہ نہیں رہا، یعنی سلمان لسٹ اکرم راجہ بنے صاحب. گی، کمیٹیاں ہیں، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور گیا تو وہ جناب پارٹی کے عظیم ڈسپلن کا جو ہے وہ خلاف ورزی کا مرتکب ہوا. تو لہذا پارٹی جو ہے وہ مینڈیٹ کی ریکوری، جمہوریت کی بالادستی، آئین کی بالادستی اور جو حقیقی آزادی، اس تمام بیانیوں سے ہٹ کے اب آ گئی ہے جناب کمیٹی ہے، اور اگر کوئی اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن کے علاوہ خان سے ملا تو جناب آسمان گر پڑے گا. جس پارٹی کی سوچ یہاں پہ امڑ آئی ہو، یہاں تک محدود ہو گئی ہو، ان سے یہ توقع کرنا کہ ملک میں کوئی انقلاب لائیں گے، وہ جو بے گناہ شخص پڑا ہوا ہے اس کو نکالنے کا کوئی وسیلہ بنیں گے، عبث ہے. اچھا مروی صاحب، آپ نے عید سے پہلے میرے ایک پروگرام میں کہا کہ عید کے بعد جس طرح آپ کو پارٹی سے نکالا گیا، اسی طرح ایک اٹیمپٹ ہوگی علی امین گنڈا پور صاحب کے بھی خلاف. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی حالات ایسے ہیں اور اس اٹیمپٹ کے چانسز ہیں، یا اب آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہیں اور اس کے امکانات آپ کو دکھائی نہیں دے رہے؟ میرا خیال ہے عید کے بعد یہ منرل ایکٹ کا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے، یہ معاملات رکیں گے نہیں، بگڑیں گے. نہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کی وزارت اعلیٰ آپ کو خطرے میں دکھائی دے رہی؟ میری ذاتی رائے ہیں، یہ منرل ایکٹ پہ آپ دیکھیں نہیں، پارٹی تقسیم کا شکار ہو چکی ہے. تو لہٰذا یہ رمضان میں تو نہیں تھا نا منرل ایکٹ، پہلے بھی اتنے سارے ایکٹ بنائے ہیں اور کبھی جو ہیں پارٹی میں کوئی اس طرح تقسیم نظر نہیں آئی. اب اس کو جواز بنا کے کوئی بھی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. اچھا مروی صاحب، اس وقت خان صاحب کو بھی اچھا خاصا عرصہ ہو گیا جیل میں بیٹھے ہوئے، آپ کی ان سے چند ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جیل میں. خان صاحب کو اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جن لوگوں کے سپورٹ انہوں نے پارٹی کی ہوئی ہے وہ لوگ اب اس قابل نہیں ہیں جو کہ ان کو کوئی ریلیف دلوا سکے، ان کو جیل سے نکال سکیں، یا خان صاحب ابھی بھی پر امید ہیں آپ کی نظر میں ان سے؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی امیدوں پہ جلدی پانی پھرنے والا ہے، کیونکہ کافی انتظار خان نے کیا ہے، اور ابھی تک جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک گریس پیریڈ ہے، لیکن ایک ماہ 1.5 ماہ کے اندر میں بڑی تبدیلیاں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں ود ان پارٹی. ود ان پارٹی. اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کچھ پرانے چہرے دوبارہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب یہ بڑا اوپنلی کرٹیسائز کر رہے ہیں موجودہ پارٹی کی عادت کو، اور کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اسد عمر صاحب کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پارٹی میں واپس آنا چاہیے، ان کو کچھ ذمہ داریاں دینی چاہیے اور وہ بہتر جو ہے وہ طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اب ان سے تو یہ معاملات جو ہیں نبھائے نہیں جا رہے ہیں، اور وہ جو لوگ تھے خان کے وفادار رہے تھے، مشکل حالات میں اگر انہوں نے چھوڑا ہے تو ان کی تربیت ہی ایسی نہیں تھی کہ یہ ڈٹ جاتے، مار کھاتے. اور میرا خیال یہ ہے کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں، پہلی دفعہ کسی پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو شاید اب واپس لانا چاہیے تاکہ اس نکمی کی عادت سے جان چھڑا سکے. اچھا خان صاحب، مروی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب مذاکرات کے حوالے سے تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں تو خان صاحب کے اوپر سختیاں بڑھا دی جاتی ہیں. تو گنڈا پور صاحب کو لے کر تحریک انصاف کے اندر اب تو بہت سے لوگ کہیں نہ کہیں اوپنلی بھی بات کرنے لگ گئے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. آپ کو گنڈا پور صاحب کہیں کمپرومائزڈ لگتے ہیں؟ پی ٹی آئی میں خان کے علاوہ جو ہیں اب سب ہی کمپرومائز نظر آتے ہیں، بس یہی ایک دوسرے کو کمپرومائز کہہ کے ایک خان بچا ہوا ہے. باقی یہ اس سیاست سے کیا حاصل ہونا ہے؟ کوئی اگر حصول ہو سکتا ہے، کوئی پارٹی کا فائدہ ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں، ایک جنگ ہے. علی امین خان کمپرومائزڈ ہو گیا. اگر یہ بات صرف اس وجہ سے کہی جا رہی ہے بغض علی امین خان میں کہ کسی من چاہے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دے، تو میرا خیال ہے کہ اس پارٹی میں کوئی بھی خیرخواہ نہیں ہے خان کا. اچھا، تو علی امین صاحب جو تیمور جھگڑا صاحب کو خان صاحب کے کہنے پر بھی کابینہ کا حصہ نہیں بنا رہے، اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ جو کنٹروورسیز بھی اب ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے ادھر ادھر، اس میں کہیں نہ کہیں آ کر یہ بات بھی ہو جاتی ہے کہ وہ خان صاحب کے احکامات کو نہیں مان رہے؟ یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے.
میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کو اپنی کابینہ میں اپنے مرضی کے لوگ رکھنے ہوں گے، اتنا حق ہونا چاہیے. یہ جو ہیں کوئی اختلافات کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے مرضی کے منافی ایک ایسے شخص کو جن کے ساتھ ان کی مطابقت نہیں ہے، جو وہ ان کے ساتھ نمبرداز ماں ہیں یا برسر پیکار ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ اب اس کو خان نے کہہ دیا تو اس کو لازماً وزیر رکھنا ہے. میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کو جو ہیں اپنی ٹیم خود بنانی چاہیے، اور اگر ایک اسپیسیفک شخص کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کے کوئی گزرات ہے تو پھر اتنی سی برت یا سپیس ان کو دینی چاہیے. میں یہ نہیں ہے کہ بلٹل کر رہا ہوں جھگڑا صاحب کو، لیکن اگر علی امین خان کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی ہیں تو بس ٹھیک ہے. ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کی وزارت کے بغیر کے پی نہیں چل سکتا ہے. بالکل ٹھیک. آخر میں یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکن الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے اندر یہ اپروچ دکھائی دے رہی تھی کہ ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں تو تحریک انصاف کو لے کر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ابھی ایز آف ناؤ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف ابھی بھی پر امید ہے کہ ٹرمپ کوئی ریلیف دلوا سکتا ہے ان کو؟ میرا خیال ہے کہ اب امید میری تو نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی اور امید رکھتا ہے تو امید بہار رکھ. آپ کو پہلے امید تھی ویسے؟ میرا خیال ہے تھی نا. یہ رچرڈ گرینیل اور زلمے خلیلزاد جس تواتر سے بیانات دے رہے تھے اور جتنے سوشل میڈیا پہ ان نے کھڑاک پھیلایا ہوا تھا، لیکن اچانک خاموش بھی ہو گئے اور ٹرمپ صاحب کے جو حکومت کی ستائش میں بیانات آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ خاندان شریف جو ہیں ان کا چمتکار چل رہا ہے. ٹھیک ہوگا. تھینک یو ویری مچ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، رکن قومی اسمبلی مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پنجاب حکومت اور سندھ حکومت، بلکہ یوں کہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو ایک بڑا مسئلہ، بڑی ایک جنگ چل رہی ہے نہروں کو لے کر، اس پر اب پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے؟ کوئی پیپلز پارٹی کمپرومائز کے لیے تیار ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی میسیجنگ ہوئی ہے جس پر حکومت تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے سامنے سرنڈر کرنے کو ریڈی ہوئی ہے؟ اس پر گفتگو کریں گے کہ نہ جائے گا. جی، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. نہروں کے معاملے پہ پنجاب اور سندھ حکومت کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. حالیہ دنوں میں جو پنجاب کے وزیر آبپاشی نے نہروں سے متعلق بیانات دیے، کالا باغ ڈیم سے متعلق جو گفتگو کی، اس کو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے. اور اب یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑا مضبوط سٹانس لے کر کھڑی ہوگی کہ ان کیس حکومت اس منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹتی تو شاید حکومت کا ساتھ بھی مزید نہیں دیا جائے گا. ایکچوئل اسٹریٹجی کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ کسی ایک وزیر کو لے کر بالخصوص بڑے گلے کیے گئے ہیں کہ انہوں نے جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ تھی اس کے منٹس کو غلط لیک کیا ہے اور غلط بریف کیا ہے اس کے ذریعے لوگوں کو. اس کی بھی حقیقت پروگرام کے سلسلے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے شہر کامران صاحبہ نے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، رکن قومی اسمبلی کی. میڈم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. شہر صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کوئی کانفلکٹ کسی طرح کوئی ریزالو ہونے کی طرف بڑھا ہے یا ایز آف ناؤ سچویشن وہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھائی اس معاملے سے پیچھے ہٹا جائے، پھر ہی مزید رستہ جو ہے اس کو اکٹھا طے کیا جا سکتا ہے؟ جی، بہت شکریہ. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اصولی پوزیشن ہے اور وہ بے وجہ نہیں ہے. پانی کی جو ہے منصفانہ تقسیم جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے ایکارڈ کے مطابق. اور پانی کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ ہونا ہے کسی بھی ریسورس کے بارے میں تو اس کا ایک فورم ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ. تو ڈیفینیٹلی اس کا اجلاس بنانا چاہیے، جو اب 13 مہینے سے اوپر ہو گئے اور ہم مسلسل کہہ رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا حکومت اس سے کیوں خائف ہے اور کیوں یہ چاہتی ہے کہ بلڈوز کر کے ایک دفعہ پھر سندھ کے عوام کا معاشی قتل کیا جائے، استحصال کیا جائے. جو بیانات ہیں، میں سمجھتی ہوں بیانات آر ناٹ ان آئسولیشن. یہ شاید اسٹریٹجی ہے مسلم لیگ نواز کی. ان کے اسٹیکس نہیں ہیں سندھ میں. وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر بے چینی ہو، سندھ کے اندر کیوس ہو. ان کے ویسے بھی اگر نیچرل لائنز ہم دیکھیں تو وہ جماعتیں ہیں جو کہ چھوٹی جماعتیں ہیں یا پریشر گروپس ہیں یا جی ڈی اے ہے یا فنکشنل لیگ ہے، یہ ان کے جو ہے عام طور پہ اتحادی ہوتے ہیں. تو یہ کہ اب کیونکہ ان کی نشستیں نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، اتحادی پیپلز تو آپ پارٹی بھی نے ہیں، ان کو سپورٹ کر دیا. اتحادی تو آپ بھی ہیں، دیکھیے ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ بینچز تو شیئر کر رہے ہیں نا آپ ان کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان میں بیٹھی ہے
جمہوریت کی تسلسل کے لیے, پارلیمان کی بالادستی کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی تو 2013 کے الیکشن میں جو ہمیں تحفظات تھے, جب بھی ہم جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے, کوئی بھی ریزن ہو, کوئی بھی ریزن ہو, مطلب وٹ ایور دا ریزنز آر, پیپلز پارٹی اس وقت گورنمنٹ بینچز شیئر کر رہی ہے حکومت کے ساتھ, اور کوئی بھی معاملہ ہوگا اس حکومت سے متعلق تو پیپلز پارٹی سے پوچھا تو جائے گا. گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے ہے کہ ایک پوری وزراء کی فوج لے کر جو ہے وفاقی وزراء لیں, آپ جو ہے ان کے منسٹر آف اسٹیٹس نے, آپ ان کے پارلیمنٹری سیکرٹریز نے, آپ ان کے جو ہے جو لوگ کابینہ شیئر کر رہے ہیں ان کے آپ جو ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کی چیئرز ہیں, وزیر اعظم کو شامل کریں, ڈپٹی وزیر اعظم کو شامل کریں. 90 سے اوپر لوگ بن جاتے ہیں, کورم پورا نہیں کر سکتے, کورم پورا نہیں کر سکتے. یہ ان کی سنجیدگی کا عالم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی از دا اونلی فیکٹر ان اسٹیبلٹی آف پارلیمنٹ. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں بیٹھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہ جو ہے حملہ کریں, آپ سندھ پہ حملہ کریں. آپ 2 صوبوں میں پہلے حالات کیسے ہیں, اور ابھی جو ہے جس طریقے سے سندھ کا ایک جو ہے معاشی قتل اور استحصال ہونے جا رہا ہے, اس میں بہت افسوس ہے. پھر جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, ان بیانات کا مقصد واضح ہے. میڈم آپ جو بات کر رہی ہیں, اس سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پتہ نہیں کتنی کو مجبور ہے کہ اس کو حکومت کا ساتھ دینا پڑ رہا ہے. مطلب آن دا ادر ہینڈ لگ تو یہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب مجبور ہوں گے, وہ چونکہ پرائم منسٹر ہیں, ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے, تو وہ پیپلز پارٹی کو لے کر جو ہے ان کی مطالبات کو پورا کریں گے. یہاں پہ تو آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی خود بہت مجبور ہے. تاریخ معلوم نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے اس جمہوریت کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے ہیں. پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اور پیپلز پارٹی کے قائدین نے شہادتیں قبول کی ہیں, ٹھیک ہے. اور اب جو آپ بات اس کر رہے ہیں جمہوریت کے لیے جس میں پیپلز پارٹی خود یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سے لوگ جو آئے ہوئے ہیں وہ فارم 47 کے ہیں, آپ کے گورنر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی, میرے پروگرام میں شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں فارم 47 پر آ کر بیٹھے ہیں وہ ایکچولی نہیں جیتے, تو پھر کس پیپلز پارٹی کس ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی جمہوریت ہم کہتے ہیں کہ جمہوری نظام کا تسلسل چلے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج یہ تو حکومت تو پیپلز پارٹی چھوڑ دے گی یقیناً اگر ایسا وقت آئے گا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پھر کوئی حکومت بنے گی, پھر اس کے بعد ہم پورے پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ 10 سال کے لیے باہر ہوگا. دیکھیں ہم ایک جو ہے نا سیاسی جماعت ہے, ہم سوچ اور تدبر کے ساتھ چلتے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کی بات کی ہے, اور آج بھی جو ہے سندھ کے عوام کے پانی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں پنجاب سے, وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں, وہ غیر سنجیدہ بیانات ہیں, وہ اشتعال انگیزی کے بیانات ہیں, وہ لوگوں کو پرووک کرنے کے بیانات ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں. میڈم میں نے وزیر آبپاشی پنجاب کو انٹرویو کیا, انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ نہریں بنتی ہیں تو پنجاب میں ان نہروں میں وہی پانی آئے گا جو پنجاب کے حصے کا پانی ہے, ہم کسی دوسرے صوبے کے حصے کا پانی نہیں لیں گے. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ پانی کا جو شارٹیج ہے اس میں سب سے زیادہ افیکٹ پنجاب ہوتا ہے. تیسرا انہوں نے کالا باغ ڈیم سے متعلق بات کی, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو پیپلز پارٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی, لیکن ان کی گفتگو سنیں تو وہ تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح پنجاب سفر کر رہے ہیں. باقی تمام دیکھیں یہ کہاں کس کا تب کوئی کالا باغ ڈیم کا چیپٹر کلوز ہو چکا, اس کو جو ہے کسی صوبے نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ایسے کوئی بھی منصوبہ جو کہ باقی صوبوں کا استحصال کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ کس آئین میں لکھا ہے کہ آپ پورے ملک کی ریسورسز لے جا کر ایک صوبے میں کر دیں؟ ایک صوبے کے ریگستان کو آپ کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ اس کو زرخیز, آپ ہمارے ہرے بھرے کھیت وہ جو ہے اجاڑ دیں. آپ جو ہے چولستان میں پانی پہنچانے کے لیے ہماری جو ہے وہ زرخیز زمین کو جو ہے برباد کر دیں. ایسا کہاں پہ لکھا ہے کہ اگر سی پیک کے جو ہے وہ منصوبے چلے آگے تو وہ پورٹ سٹی میں کچھ نہ ہو, وہ جو ہے پوری جو ہے نا موٹر ویز کا جال جو ہے ادھر بچ جائے. جب سندھ کی بات آئے تو آپ ہمیں صرف جو ہے نا لالی پاپس دیں, آپ کے ہاں جی اب ہم پیسے رکھ رہے ہیں. آپ نے جو ہے تمام جو ہے وہ ریسورسز پنجاب میں لگائیں, اور آپ نے کراچی سے جب سندھ کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ سپر ہائی وے کا نام موٹر وے ہے. کراچی حیدرآباد ابھی تک نہیں بنا موٹر وے. اس حکومت کے معاملات کو آپ کب تک برداشت کریں گے؟ مطلب کون سی سٹیج ہے جو آپ نے رکھی ہے کہ بس یہ اب اینڈ ہے, اس سے زیادہ مزید ہم برداشت نہیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو بجٹ پہ اختلافات تھے, آپ کو اب یہ نہروں کا معاملہ بڑا ایک سنگین ہو گیا ہے. پنجاب کے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہاں پہ آپ کے ابھی تک کنسرنز ہیں. گورنر صاحب جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی چیز کا بھی, اور ان کے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. آپ دیکھ لینا کہ یہ جو ہے انہوں نے کس طریقے سے اقتدار حاصل کیا ہے پنجاب میں, اور کس طریقے سے بیٹھے ہیں. میں تو کوئی بات نہیں کہہ رہی, اب آپ نے خود ہی اس بات کی وضاحت کر دی ہے. دوسری چیز
میڈم آپ بھی اگر وضاحت کر دیں کس طرح بیٹھے ہیں یہ پنجاب اور وفاق میں؟ یہ سوچنا پیپلز پارٹی نے نہیں ہے، یہ سوچنا جو ہے حکومت نے ہے کہ یہ جنا خود شہباز شریف صاحب سوچیں گے انہوں نے کتنے دن حکومت کرنی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو بالکل پارلیمنٹ کو مضبوط رکھے گی، اور پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی اگر آ جاتی ہے تو یہ بھی اس کو انہوں نے سوچنا ہے کہ یہ ہمارے ووٹوں پہ کھڑے ہیں، یہ حکومت ہمارے ووٹوں پہ قائم ہے. اگر جس دن یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہی کرنا ہے اتصال اور ہم نے پیک اپ کرنا ہے، دس از دیئر چوائس. تو ایز آف نو آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کی چوائس کیا ہے؟ ایز آف ناؤ ابھی تک شاید ان کو اندازہ نہیں ہو رہا، یا ان کی بے بسی ہے اتنی کہ جو ہے وہ چچا بھتیجی کے درمیان میں شاید کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی. تو بات یہ ہے کہ ہو جائے گی اور یہ ان کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو اس میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو ان کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم عمران خان کی طرح اپنے جو ہے وہ استعفے دے کے چلے جائیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی 17 ممبرز کے ساتھ بھی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کیونکہ ہم نے اس جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ ہم اس پارلیمنٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. ہاں اقتدار ہمارا ہدف نہیں تھا، اقتدار میں ہم نہیں گئے، کابینہ کا حصہ ہم نہیں بنے. ہمارے پاس نمبرز ہوتے تو ہمارے وزیر اعظم یقیناً بلاول بھٹو زرداری ہوتے. اور یہ دیکھیں یہ تو ابھی آگے وفاقی حکومت نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے آگے چلنا ہے، انہوں نے کس طرح سے ملک کے اندر اور اپنے ایوان کے اندر اسٹیبلٹی برقرار رکھنی ہے، انہوں نے کس طریقے سے سسٹین کرنا ہے، یہ تو انہوں نے سوچا. چلے مجھے بتائیے گا کہ 18 تاریخ کو اب جو جلسہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں کیا اناؤنس کریں گے؟ ابھی تو انہوں نے کہا کہ ہم سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر نہیں مانتی وفاقی حکومت آپ کی بات، نہروں کے معاملے پہ پیچھے نہیں ہٹتی، ویسے تو ابھی یہ بھی اطلاعات ہے کہ شاید کوئی پیشکش ہوئی ہے نہروں کے معاملے پہ بھی پیچھے ہٹنے کی پاکستان پیپلز پارٹی کو، لیکن پیپلز پارٹی کے کوئی کنسرنز ہیں کسی ایک وفاقی وزیر سے؟ اگر آپ بتا سکیں کہ وہ وفاقی وزیر کون سے، اور سیکنڈلی نیکسٹ اب اسٹریٹجی کیا ہوگی پیپلز پارٹی کی 18 تاریخ کو کیا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں بلاول صاحب؟ دیکھیے ہمارے صرف کنسرنس نہیں ہیں، ہمارے اصولی موقف ہے. ہمیں یہ باتیں جو ہے باتوں میں نہیں چاہیے، ہمیں یہ نظر آنا چاہیے کیا پرابلم ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلانے میں، کیا حرج ہے اس میں، کون سا پہاڑ ان کو اٹھانا پڑتا ہے. ڈیٹ اناؤنس کریں. دیکھیں جہاں پر جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوگی اس کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی. اور بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود گروور ہوں، ہمیں یہ پتا ہے ہمیں 62% پانی کم مل رہا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری جو ہے بالکل ہم کوئی نئی کاشت نہیں کر سکے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس حکومت کی اتنی زرعی پالیسیز اتنی ناقص اور اتنی خوفناک ہیں کہ اس نے ان کسانوں کو جن کے لیے ان کی زمینیں میٹر آف پرائڈ تھا ان کو لا کے سڑکوں پہ کھڑا کر دیا ہے. یہ جو ہے گرین انیشیٹو کے نام پہ گرے انیشیٹو پہ جا رہی ہے، یہ اربنائزیشن کے اوپر جا رہی ہے، یہ پاکستان کو قحط کا شکار کر دے گی. یہ پاکستان کو جس طریقے کے جو چیلنجز ہیں، ابھی تو وفاقی ادارے پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ 3 صوبوں میں خشک سالی کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ان کی جتنی کہانیاں ہیں کہ جس سیلاب کا پانی آئے گا جولائی اگست میں آ گیا، اس کے بعد پھر باقی جو ہے وہ 10 مہینے کیسے چلیں گی نہریں، کہاں سے پانی آئے گا، یہ ساری کہانیاں جو یہ سنا رہے ہیں، یا تو ان کو اس کا الف ب معلوم نہیں ہے. یہ لوگ بزنس مین ہیں، ان کا ایگریکلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا میڈم، آخر میں یہ بتائیے گا پیپلز پارٹی اس وقت جو باتیں کر رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ جو ایک واحد کنسرن آپ لوگ شو کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ملک اس وقت نئے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اسی اسمبلی میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو حکومت کا ساتھ چھوڑ کر تحریک انصاف کے ساتھ حکومت سازی کا کوئی آپشن دکھائی دے تو پیپلز پارٹی اس کو کنسیڈر کرے گی؟ دیکھیں جو یہ میری جو ہے نا اس سے بساط سے اوپر کی بات ہے، یہ ہماری جو ہے وہ سی سی ڈیسائیڈ کرے گی. یہ ہمارے اور پیپلز پارٹی کے پاس دیکھیں بات یہ جمہوری پروسیس کو ہمیشہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی پاکستان کی سالمیت کو جو ہے مقدم رکھتی ہے. پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان میں جمہوریت کو قائم رکھے، پاکستان کو مضبوط رکھے اور عوام کو ریلیف دے، وہ ہمارا آپشن. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سحر کامران صاحبہ، آپ نے پروگرام نکالا. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پنجاب میں اس وقت جو کاشتکار کے مسائل ہیں بالخصوص گندم کے ریٹ کو لے کر، اس کے اوپر اب حکومت سے کسان یا کاشتکار کیا توقع رکھتا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. کہیں نہ جائے گا، اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. گزشتہ سال بالخصوص پنجاب کا کسان وہ شاید اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. ابھی کسان نے اس امید کے ساتھ دوبارہ گندم اگائی کہ شاید اس کو حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی.
ایز آف ناؤ جو سچویشن ہے پنجاب میں گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور جو ریٹس اس وقت مارکیٹ میں ہیں وہ ریٹ بالکل کسان ان کے اوپر اخراجات بھی اپنے مکمل نہیں کر پا رہا. پروگرام کے سلسلے میں اس پر گفتگو کریں گے کہ اگر حکومت اس سال بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی پنجاب کے کسانوں کو تو پھر مستقبل کیا ہوگا پنجاب کے اندر کسان کا. پروگرام کے سلسلے میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے خالد کھوکھر صاحب نے, صدر کے ساتھ کے. خالد کھوکھر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے بتائیے گا کہ گزشتہ سال بھی کسان نے مار کھائی, اس سال بھی کسان کی امید یہ تھی کہ شاید حکومت کوئی سنجیدہ اقدام کرے گی, کسان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. ایز آف ناؤ جو باتیں ہو رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ایم پی ایز ایم این ایز جو حکومتی جماعت کے ہیں وہ تو گفتگو کر رہے ہیں لیکن حکومت ان کو بھی سنجیدہ نہیں لے رہی. اور جو سچویشن ہے ابھی گراؤنڈ پہ, آپ کو لگتا ہے کہ کسان بچ پائے گا اگر اس سال بھی حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی اس کو؟ تو جی بہت شکریہ. یہ صرف اکیلے مسئلہ کسان کا نہیں ہے جی, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پورے پاکستان کی معیشت کا ایشو ہے. اور آپ کے سامنے ہے, اگر ہمیں 2 سال پہلے 3900 ریٹ ملا, اچھا ریٹ ملا 2 سال پہلے, اس کا ہم نے آپ کو رزلٹ یہ دیا کہ آپ کو 6.25 گروتھ تھی. اگر پچھلے سال ہمیں ریٹ نہیں ملا تو ایگریکلچر کی گروتھ کم ہو کے 1.1 پہ آ گئی ہے. گندم تمام راستے گندم سے نکلتے ہیں. گندم کی اگر ریٹ اچھا ملے گا تو آٹومیٹکلی ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے جو پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے نکالی ہے وہ 3304 روپے بنتی ہے. اوکے, پر من اچھا. لیکن جو ہمیں مل رہی ہے, جو ہمیں ریٹ مل رہا ہے وہ 2000 سے لے کے 2100-2200 روپے تک ہمیں موقع پہ ریٹ مل رہا ہے. میں ویسے ابھی ساؤتھ پنجاب میں تھا, وہاں پہ تو 1800-1900 روپے میں بھی بک رہی تھی. ویسے میں ایوریج ریٹ کی بات کر رہا ہوں, ایوریج ریٹ کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں مل رہا ہے. یعنی ہمیں پروفٹ تو دور کی بات ہے, 1200 روپیہ فی من ہمیں لاس ہو رہا ہے, فی من نقصان ہو رہا ہے. یعنی اگر ہم ایک ایوریج نکال لیں, ایک ایکڑ کی اگر پیداوار 40 من ہوتی ہے یا 45 من ہوتی ہے تو کسان جو ہے وہ اسٹریٹ اوے 40-50 ہزار کے لاس میں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں اگر 40-50 ہزار پر ایکڑ نقصان ہوتا ہے تو کاشتکار کیسے سروائیو کرے گا؟ کاشتکار اپنے گھر کا گزارا کیسے کرے گا؟ اپنے بچوں کی تعلیم کس طرح ان کو لے کے دے سکے گا؟ اپنے بچوں کا علاج کیسے کر سکے گا؟ بچوں کی شادیاں کیسے کر سکے گا؟ آپ یقین کر لیں کہ اس وقت میں کاشتکار کے جذبات کا لفظوں میں آتا کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے. نہیں تو ابھی خالد صاحب اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں ہیں. آپ ایک تو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ 2 کام کرے, یا سپورٹ پرائس دے دے کسان کو, ادروائز مارکیٹس کو بالکل اوپن کر دے, پھر کسان جو ہے وہ جس ریٹ کے اوپر بھی چاہے وہ گندم بیچے. اور اگر ایسا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے کہیں نہ کہیں تو چیک بھی رکھنا ہے, تو آپ کے خیال میں ریٹ ہونا کیا چاہیے, پھر مارکیٹ کا میکسیمم ریٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں چاہیے تو یہ کہ وزیر زراعت صاحب ٹی وی پہ آئے, وہ کیلکولیشن کر کے آئے کہ پنجاب کے کاشتکار کی پر ایکڑ کیا اس کی لاگت ہے, فی من اس کی کیا لاگت ہے, اور اس کے ساتھ انٹرنیشنلی جو کاشتکار کو دیا جاتا ہے 25 سے 30% پروفٹ, وہ پروفٹ شامل کر کے اناؤنس کر دے کہ اتنا ریٹ ہونا چاہیے. ہم حاضر ہیں, ہمیں کوئی فالتو منافع نہیں چاہیے, ایک جائز حد تک جیسے ہم سال گزارا کر سکے, اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکے, ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے. اچھا, میں گزشتہ ہفتے کاظم پیرزادہ صاحب کو انٹرویو کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ 2000 تو بالکل مناسب ریٹ نہیں ہے, کاشتکار کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا جی کہ منیمم ریٹ 3000 ہونا چاہیے, ایک چیز. دوسرا انہوں نے کہا کہ جس وقت ٹریڈنگ کارپوریشن چاول خریدتا تھا کسان سے یا کاٹن خریدتا تھا تو اس وقت ان کی مارکیٹس اتنی فلرش نہیں کی, جو جب اس نے خریدنا ختم کیا تو وہ فلرش ہوئی. پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہم جو ضلع مندی ہے اس کو ختم کرنے کے اوپر غور کر رہے ہیں. اگر یہ کام بھی کر لیتی ہے حکومت تو آپ سمجھتے ہیں کہ سم ہاؤ تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا کسان کو؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, صرف ضلع بندی کرنے سے نہیں ہوگا. جب تک حکومت یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی, یہ اناؤنس نہیں کرے گی کہ ہم روٹی کا اور آٹے کا ریٹ طے نہیں کریں گے, انویسٹر اس وقت تک خریداری نہیں کرتا اچھے ریٹ پر, کیونکہ انویسٹر کو خوف ہے کہ آج وہ 3500-4000 میں خرید کر لے, کل حکومت کہے کہ تم روٹی بیچو 12 روپے کی, تو انویسٹر کیا کرے گا؟ اس کو نقصان ہوگا پھر. اس لیے انویسٹر اس میں نہیں آ رہا, وہ ریٹ کی بہتری نہیں آ رہی. سر مجھے ایک چیز بتائیں, کیا ہمارا حق نہیں ہے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن لیں اور 25% منافع لیں؟ کیا یہ کاشتکار جو سال کے 365 دن کام کرتا ہے, اس سے زیادہ محنتی پاکستان کی معیشت اگر چلا رہے ہیں تو وہ کاشتکار ہی آپ کی معیشت کو چلا رہا ہے, باقی آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ نہیں تو آپ
25% جو پروفٹ آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ پھر کسان جو ہے وہ کاشتکار جو ہے وہ ٹیکسز بھی پے کرے گا جو حکومت نے بھی ریسنٹلی جو پاس کیے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں 25% سے اگر وہ ٹیکسز پے کرتا ہے پھر اس کے پاس کیا بچا؟ مجھے آپ ایک چیز بتا دیں نا. ابھی یعنی آپ چاہتے ہیں کہ 25% منافع بھی ہو اور ٹیکسز بھی گورنمنٹ کو نہ دینا پڑے؟ مجھے آپ ایک چیز بتائیں, جو آپ کے 98% جو کاشتکار ہے وہ تو 5 ایکڑ سے کم ہے. اس سے کیا پوری دنیا میں زراعت سبسڈائز کی پوری دنیا میں. اچھا, یعنی پہلے ووٹ کو عزت دو, اب کسان کو عزت دو. اچھا خالد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, گزشتہ سال سمہاؤ کسان نے بیئر کر لیا, ابھی اس دفعہ جو صورتحال ہے ایز آف ناؤ اگر حکومت کوئی اچھی بہتر پالیسی نہیں دیتی تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کسان کے لیے آنے والا وقت مزید مشکل ہوگا. اگر یہ 2 سال کی مار کسان کو پڑتی ہے, اگلے سال پھر آپ بالخصوص گندم کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ملک میں؟ میں آپ کو عرض کروں کسان گزارا کر لے گا جی انشاءاللہ. یہ 25 کروڑ عوام گزارا نہیں کر سکے گی, اور کسان اس طرف جا رہا ہے. کسان سوچ رہا ہے کہ ایک تاجر ہڑتال کرتا ہے وہ شٹر ڈاؤن کرتا ہے, ایک کلرک ہڑتال کرتا ہے وہ قلم چور ہڑتال کرتا ہے, ایک صنعت کار کرتا ہے وہ اپنی انڈسٹری بند کرتا ہے. اب کاشتکار بھی اسی لیول پہ سوچ رہا ہے کہ میں بھی اپنے کاشت میں کبھی لے کے آؤں. پچھلے سال ہم نے گندم کاشت نہیں کرنی تھی, محترمہ جناب چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز کے کہنے کے اوپر, ان کے اعتماد کے اوپر ہم نے گندم کاشت کر دی. بالکل ٹھیک. وہ کہاں پہ اس وقت ہماری جو کاسٹ پروڈکشن پوری, یہ تو ان کا محکمہ آ کے کہے کہ جو 2000 روپے مل رہا ہے کاشتکار کو یہ ریٹ صحیح ہے. کوئی آ کے بات کرے نا, آ کے بتائیں کہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے. بالکل ٹھیک. جب کوئی بات ہی کوئی نہیں کر رہا ہم سے, دیکھیں نا اس وقت کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا, چلیں بہت شکریہ خالد صاحب. میرے پاس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ضروری ہے کہ حکومت ایڈریس کرے کسان کے ایشوز کو, کاشتکار کے ایشوز کو. اگر ٹائملی ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو جس طرح خالد کھوکھر صاحب نے فرمایا کسان دوری اختیار کرتا جائے گا ان چیزوں سے, تو آنے والا وقت یقینی طور پر بڑا مشکل ہوگا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے حیدر ریاض خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.